नमस्ते। अभी जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ ये बेसिकली ऑन कश्मीर है विद इंडो पाक रिलेशंस। पर पाकिस्तान में भी कुछ आवाज़ जो इसके खिलाफ है और कुछ इसके फेवर में है। जैसे कमर चिमा चाहते हैं कि भारत और इंडिया में सुलह हो, और ये जैसे अब्दुल बासित जो इनके पुराने हॉक है और एक एम्बेसडर भी रहे हुए भारत में पाकिस्तान की तरफ से, तो ये इसको भली भांति जानते हैं और ये उनके एस्टैब्लिशमेंट के ही आदमी हैं थे। अब तो शायद नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट है। तो आप पहले इनकी चर्चा सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। आप ये कंफर्म कर सकती हैं कि जो आपकी हुकूमत है और जो शराइत आपकी हुकूमत ने भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए लगाए हैं, आप उनसे पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करें जब तक कि 5 अगस्त 2019 से पहली जैसी सूरत हाल नहीं हो जाए। बहरहाल अब चूँकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ख़्याल ये है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन रहा नहीं और हमें अब मुज़ाकरात की तरफ चलना चाहिए, और ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है, कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि इसको उससे मिलाना नहीं चाहिए। ये स्टैंड अलोन एक एग्रीमेंट है और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मुज़ाकरात की बहाली से। लेकिन अगर आप वो जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है दोनों डायरेक्टर्स जनरल जो हैं मिलिट्री ऑपरेशंस उनके दरमियान, तो उसमें बहुत सी बातों के अलावा वो ये भी कहते हैं कि हम कोर इश्यूज पे भी डिस्कशन करेंगे। अब ये डिस्कशन किस तरह होगी, कौन इसको लेकर आगे चलेगा, इसके बारे में मुझे लगता है कि शायद बिहाइंड द सीन्स कुछ बातचीत चल भी रही हो। जो लोग ये सारे बैक चैनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं, और ये किस नहज पे जाके रुकती है वो एक अहम बात होगी। लेकिन मैं फिर बड़े मुअद्दिबाना तौर पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारत जो है वो हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाता है, और एक बार फिर मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो गया है हमें इसी दो तरफ़ा मुज़ाकरात में उलझाने के लिए। देखिए, कोई भी ज़ी शऊर शख्स भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ताल्लुकात बेहतर करने की जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ पाकिस्तान ही की तो नहीं है। पहले तो ये बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ताल्लुकात हमारे ख़राब हैं क्यों। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, और जब तक ये तनाज़ा रहेगा उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पायदार अमन नामुमकिन है। अब देखना ये है कि आया हम इस तनाज़े को किस तरह हल करना चाहते हैं। आया हम भारत की टर्म्स पे हल करना चाहते हैं कि हमारे जहन में भी कुछ चीज़ें हैं या कुछ हमारे पास भी तजावीज़ हैं। आया वो तजावीज़ प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो 4 पॉइंट फार्मूला था उस हिसाब से हैं, या 5 अगस्त 2019 की सूरत हाल को सामने रख के हमने कोई नई तजावीज़ बनाई हैं और उसके बुनियाद पे हम इस मामले को हल करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक हम ख़ुद क्लियर नहीं होंगे कि हम चाहते क्या हैं, उस वक्त तक हमारे भारत के साथ ताल्लुकात में इसी तरह मामला चलते रहेंगे। हम हर बार अपनी जो है जम्मू और कश्मीर पे अपनी पोजीशन को कमज़ोर करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश बस इतनी सी है कि जो काम भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी इस वक्त। मैंने पहले भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए जाएं, लेकिन पाकिस्तान और भारत कुछ लॉबीज़ ऐसी मौजूद हैं जो चाहती हैं कि बस अब इस मामले को ख़त्म करें और फिर वही मुज़ाकरात का बेमानी सिलसिला शुरू करें जिसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। और हमने देखा है पिछले भी कुछ 5-6 सालों की आप तारीख़, बहुत पीछे भी मत जाइए, आप मोदी सरकार की हुकूमत की पॉलिसी भी अगर ले लें तो बड़ा वाज़े हो जाता है कि वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो हमें ना जाने क्यों इतनी बेचैनी है, इतना बेसब्री क्यों है कि हम
اب ہمارے ہاں لوگوں نے یہاں بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی کاٹن بھی وہاں سے امپورٹ کریں بھارت سے، فارماسیوٹیکلز بھی لیں، ویکسین، کرونا وائرس کی ویکسین بھی وہاں سے لیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک عجیب سا معاملہ ہے. کوئی قومی جسے کہتے ہیں حمیت، غیرت نہیں ہم لوگوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کا جو رویہ ہے یا جو بھارت کی پالیسی ہے اب انہوں نے آئین میں تبدیلیاں کر لی ہیں، اور ہم پھر بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو میں نے تقریباً سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بھی شاید کوئی اسٹیٹس کو بیس سلوشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے معاملے میں بھی اب اس کو عارضی صوبہ بنایا جا رہا ہے. اس سے مزید آزاد جموں اور کشمیر میں بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ اعتراض ہوگا. میں جو آزاد کشمیر ہے اور جو انڈین کشمیر ہے، یہ دونوں میں جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور بھارت کی ٹاکس ہوں. یہ بڑا ایک عجیب معمہ ہے. سید علی گیلانی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو ریپریزنٹیٹو پاکستان میں ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو جو ٹاکس ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ ٹاکس نہیں ہونی چاہیے. اور جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے، جو یہاں کے پرائم منسٹر ہے راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم یہ کیٹیگوریکلی اینڈ یونینیمسلی بھارت اور پاکستان کی جو بائی لیٹرل ٹاکس ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری کیوں نہیں چاہتے کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ہوں. حالانکہ ٹاکس کیا ہوئی ہیں، ڈی جی ایم او لیول پہ ٹاکس ہوئی ہیں تاکہ سیز فائر وائلیشنز جو ہیں وہ نہ ہوں، اور بھارت اور پاکستان کے جو فوجی اپنے ملکوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں، وہ نہ دیں، کیجولٹی نہ ہو، سویلین کی کیجولٹی نہ ہو، آبادی جو ہے وہ بچ سکے. اصل مقصد تو یہ ہے بھارت اور پاکستان کا. تو میرا خیال ہے کوئی بھی سینسیبل آدمی اس چیز کو ویلکم کرے گا کہ پاکستان اور بھارت نے یہ بڑا کیئرفل قدم اٹھایا. اور دنیا میں کون سا ایسا بارڈر ہے جن میں جہاں پہ دو ممالک اپنے آپس میں لڑتے ہیں؟ کوئی دنیا کے ایسے ممالک نہیں رہ گیا، صرف ہم ہی رہ گئے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے پہ فائرنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو اس طرح مرن مران ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو کشمیری ہیں، کشمیری کیوں نہیں چاہتے پاکستان سے بات ہو؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی ایک وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنا زیادہ ماحول کو ریڈیکلائز کر دیا کہ بات انڈیا کے بارے میں اور انڈیا میں پاکستان کے بارے میں اور جو کشمیری وہاں پہ اور جو کشمیری یہاں پہ ہیں، کہ اب وہ جس کو ریورس کرنا پڑے یا بات کرنی پڑے تو بات کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ نوئنگ کہ ہمارے ملکوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ اس طرح کا ماحول نہیں بناتے جس سے سوسائٹی کے اندر اتنا زیادہ غم و غصہ پیدا ہو جائے کہ اگر کل کو بات کرنی پڑ جائے تو پھر بات نہ ہو پائے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور کشمیری کہتے ہیں کہ جانیں تو ہماری چاہتی ہیں اور نقصان تو ہمارا ہوتا ہے، جوان تو ہمارے شہید ہوتے ہیں، اور ہم کیوں ٹاکس ہونے دیں بھارت اور پاکستان کی. obviously پاکستان اور بھارت، میرا خیال ہے I can't speak for بھارت but I can speak for پاکستان. میرا خیال ہے پاکستان یہ چاہتا ہے، یا پاکستان نے اپنی جو پچھلے 70 سال ہے وہ اپنی پالیسی رکھی کشمیر کی ارد گرد، اور ہم نے کہاں رکھی ہے؟ ہم نے بھارت سے جو ہمارا ون سنگل پوائنٹ پرابلم رہا ہے وہ کشمیر رہا ہے، باقی چیزیں تو اس کے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اس کے لیے اپنے سارا کچھ ہی خراب کر لیا. مطلب ہم نے ہر چیز کو اگنور کر دیا کہ بھئی ٹاک نہیں، ہم نے ہر چیز ہی ختم کر لی کشمیر کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سینسیبل موو نہیں ہوتی کبھی. اگر بات کرے گا، دیکھیں یہ جو سی پی ایمز، ملٹری سی پی ایمز ہوئے ہیں، اس کے آگے سویلین سی پی ایمز بھی ہوں گے، جو ظاہری بات ہے اس سے آگے کا سٹیپ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان اس میں سوچ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر مودی بھی سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایک ٹرائی کیا تھا ٹاکس کا، سم ہاؤ اٹ کوڈنٹ ورک، جو بھی چیلنجز تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ سوچیں گے کہ ٹاکس جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور وہ جس طرح انہوں نے چائنا کے بارڈر کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر لیے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات بہتر کریں گے. سو دس از اے ونڈرفل آئیڈیا اف بوتھ کنٹریز ٹاک. تو یہ کشمیری جو ہیں ان کو اس چیز پہ نہیں رہنا چاہیے کہ کیونکہ پہلے ٹاکس نہیں ہوئی، ہماری جانیں جا چکی ہیں اور سٹیٹس کو ہے تو سٹیٹس کو مینٹین رہے. نہ 70-75 سال میں ہم مقبوضہ کشمیر لے سکے ہیں، نہ وہ ہم سے آزاد کشمیر لے سکے ہیں. سو دس از سٹیٹس کو. ہماری نسلیں پریشان ہیں، ہم لوگ خود پریشان ہیں، اکانومی کے چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں.
تو کیوں ہم اتنا زیادہ دیر اس مسئلے کو رکھیں اور یہ کنٹینیوسلی مسئلہ چلتا رہے. اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے ونس فار آل. ہم نے اپنی ہر چیز سٹینڈ سٹل اپنی بلاک کر دی ہے کشمیر کے لیے. آئی ڈونٹ فائنڈ دس از کوئی دنیا میں ہمیں کوئی اس کو وائز نہیں سمجھتا. اس موو کو کوئی بھی وائز نہیں سمجھتا جناب. آپ جس سے بھی بات کر لیں, ہم نے لوکل سے بات کی, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بات کی, پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے کانٹیکٹس ہم نے بات کی, کسی بندے نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ جو کشمیر کے اوپر سٹینڈ سٹل ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دیٹ کین ہیلپ بوتھ دا کنٹریز. اب ہمیں کیا چاہیے, پاکستان شوڈ ٹاک ود انڈیا جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. انڈیا تو کوڈ کا حصہ بنتے جا رہا ہے, انڈیا تو ایشین نیٹو کا حصہ بنتے جا رہا ہے, انڈیا تو جو ہے وہ D10 کا حصہ بنتے جا رہا ہے. سو ہمیں بھی مین سٹریم ہونا ہے. ہمیں یہ افغانستان سے اور یہ کشمیر سے باہر نکلنا پڑے گا اگر ہم نے واقعی ترقی کرنی ہے. تو اگر ہم اتنا بڑا ملک انڈیا ہے, معاملات خراب ہیں, اور وہاں سے آگے پھر انڈو پیسفک اینڈ ایشیا پیسفک اینڈ افریقہ ہے بلکہ ہمارے نیچے, تو ادھر سو ہمیں ادھر بھی جانا ہے. سو انڈیا پاکستان کی ٹاکس ہوں گی, اور جو بزنس مین ہے وہ انڈیا سے پاکستان, پاکستان سے انڈیا جائیں گے, اور ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوگا تو یہ منڈی بن سکتی ہے, یہ مارکیٹ بن سکتی ہے. سو وائی ڈونٹ وی گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف آل دس رادر بینگ ہوسٹیج ٹو دا کشمیر ایشو. ہمیں کشمیر ایشو پہ ہوسٹیج نہیں بننا چاہیے, اور ہمیں مستقبل کا سوچنا چاہیے, اپنی نسلوں کا سوچنا چاہیے. تو یہ جو کشمیری ہمارے بزرگ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, یونینیمسلی ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے بھائی کہ کیا چیلنجز ہیں. دیکھیں اگر ترقی کرنی ہے, اگر ہم ٹاکس کریں گے تو کشمیر میں ترقی ہوگی نا, اگر ہم بات کریں گے تو کشمیر میں ترقی ہوگی. اگر انوائرمنٹ رہے گا, گولیاں چلیں گی LOC کے اوپر, تو ترقی تو تھوڑی ہوگی. پھر تو جو ہے وہ ہم سارا ٹائم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, گولے ماریں گے. ایک ایپیٹائٹ ہے بھارت سے بات کرنے کی, اور بھارت میں بھی بہت سارے کوارٹرز ایسے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو اس کو سننا چاہیے, اس موڈ کو دیکھنا چاہیے, اور کشمیری میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کریں گے, کشمیری بھارت کو بھی سپورٹ کریں فار دا ٹاکس, تاکہ ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر کوئی سافٹ بارڈر کریٹ ہونا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں, واٹ ایور جو بھی فارمولاز بن سکتے ہیں, جو دونوں گورنمنٹ ہیں ان کو وہ ان کے پاس سارے پلان موجود ہیں. ہر قسم کا بھارت اور پاکستان کے پاس پلان موجود ہے کشمیر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہر قسم کا. قمر چیمہ, دیکھیے ابھی جو ورتمان میں جو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے, دے آر ویری کوشیس دیٹ ان کا جو فائنینشیل جو سٹیٹس ہے ابھی ان کے دیش کا, اور جو ان کی اکنامی کی جو حالت ہے, اور ان پر جو پورے ورلڈ بینک کا قرضہ ہے, اور بھیون دیشوں سے ان کے پاس جو قرضہ ہے, دے کی ناٹ میٹ. میں ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ IMF کے چنگل میں کس طرح یہ پھنس چکے ہیں, اور یہ ان کو نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا. تو ان کا بس ایک ہی سلوشن ہے کہ یہ کشمیر کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایز اے اسٹیٹس کو مان کر اس کو انٹرنیشنل بارڈر مان لے, کیونکہ جب تک اس پہ یہ ایگری نہیں کریں گے بھارت بات نہیں کرے گا. پاکستان کو پتہ چل چکا ہے. اگر بیکاز دیکھیے اگر انڈیا پاکستان آکوپائڈ کشمیر لیتا بھی ہے تو اس میں بھی دیکھیے یہ جو مسلمان جو پاکستانی مسلمان ہیں, ان لوگ کبھی بھی ان کا آپ کو پتہ ہے مائنڈ سیٹ, میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو وہ سوچیں گے میں مسلمان ویرودھی ہوں, پر ان کا وچار دھارا ہی ایسے ہے کہ وہ ہمارے دیش میں ٹھیک سے سملت نہیں ہو پائیں گے, اور وہ ہندوؤں کے نیچے وہ اپنے آپ کو, کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہے کہ وہ بھارت میں راج کر چکے ہیں, تو ان کے اسی لیے تو پاکستان بنا تھا. تو اگر ہم لیں گے بھی تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک پرابلم شروع ہو جائے گا وچ ول ڈرین آور فائنینسز. ہاں اگر ہم کو لینا ہے تو ہم کو شاید 30-40 سال ویٹ کرنا پڑے گا جب تک پاکستان خود ہی ٹوٹ نہ جائے اپنے آپ, تو اس کے بعد بھارت لے سکتا ہے. تو نہیں تو ابھی لیا تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اونلی اے بگ ہیڈ ایک فار انڈیا, کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے اس جگہ کو نرچر کیا ہے, اٹ از فل آف کیا بولتے ہیں ٹیررسٹ کیمپس اور اگروادیوں سے بھرا پڑا ہے پاکستان کو بیٹھ کشمیر. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کمنٹ میں لکھیے, کیونکہ لائن آف کنٹرول از اونلی دا سولوشن وچ آئی تھنک از دا رائٹ ون. اور کیونکہ
वैसे भी भारत की नेचर है कि विस्तारवादी हम लोग है नहीं, जो है उसको हम मानते हैं, और जो हमसे छीनने की कोशिश करेगा, जो हमको वापस चाहिए वो है अक्षय चीन। तो उसके ऊपर हमको नेक्स्ट काम करना पड़ेगा, विच आई थिंक वी शुड वर्क ऑन। और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 30, 40, 50 ईयर्स में भी। तो कमेंट भी लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।